बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, बात कर लेते हैं जी सोशल मीडिया की ज़िंदगी के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन आजकल वो दुनिया है जिससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ख़ास आम इस वक्त बचा हुआ है। और ख़ास तौर पर जब हम कम उम्र बच्चों की बात करते हैं जिनके जहन अभी उतने ज़्यादा पेचीदा नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि हमने सोशल मीडिया पर या फिर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कौन सी साइट्स को विज़िट करना है, किन को अवॉइड कर देना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्तिहारात, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मवाद ऐसा भी सामने आ रहा होता है, चाहे आप उसे नहीं देख रहे, लेकिन उसके बावजूद वो इश्तिहारात की सूरत में आपके सामने आता है। जैसे बच्चा उसको क्लिक करता है, वो AI के ज़रिए उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है, और वो बच्चा जो कि 16 साल 18 साल से कम उम्र है, चाहे वो हाइट में बहुत टॉल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ज़हनी तौर पर वो बच्चा है, उसको नहीं पता कि क्या सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो उसके लिए बेहतर हैं और कौन सी बेहतर नहीं है। और हमारे यहाँ खैर जब से ये फैमिली व्लॉगिंग शुरू हुई है तो हर बच्चे को बहुत जल्दी अमीर होना है, पैसे कमाने हैं, और हर बच्चा कोशिश कर रहा है कि बस रातों रात हम सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ना कुछ कमा लें और अमीर हो जाएं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो नफ्सियाती माहिरीन हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन मवाद है, ये जब बच्चे देखते हैं, बच्चों को 16 साल से 18 साल से कम उम्र बच्चों को हिरासानी के वाक़यात का जो है सामना करना पड़ता है, उनका ज़हनी इंतशार का शिकार हो गए हैं, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, अदम बर्दाश्त है, सब्र की कमी हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में पहला मुल्क बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, और उन्होंने 10 लाख ऐसे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। वो टिकटॉक अकाउंट्स हैं, वो यूट्यूब के चैनल्स हैं, या फिर वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यानी उन्होंने 10 लाख के करीब कम उम्र बच्चों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी बैन कर दिया है। जहाँ जहाँ उनको कोई बच्चा कंटेंट बनाता या फिर कंटेंट में दिखाई दे रहा है, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म्स उड़ा दिए हैं कि हमारी जनरेशन को हमने ख़राब नहीं करना, संभालना है। डॉक्टर हैदर जमाल हमारे साथ मौजूद हैं, रेजिडेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये जो कुछ हवाले मैंने दिए हैं कि सोशल मीडिया का जो बेजा इस्तेमाल है या फिर इस्तेमाल है कम उम्र बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है? जी सिद्रा, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेस किए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस अहम मौके पे एक डिबेट रखी और उसमें बोलने के लिए बुलाया। ज़ाहिरी बात है, अभी जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसको डेवलपमेंट के लिए जो एज दरकार होती है वो 22 to 24 ईयर्स की जाके एज में मैच्योर होता है। इसीलिए हम वोटिंग के राइट्स और शादी के राइट्स जो हैं वो कम से कम 18 साल की उम्र में रखते हैं ताकि ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो जाए। अब जो बच्चों का ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन्स की जो तादाद होती है, जो हमारे दिमाग के खुलिए होते हैं, वो आम अफराद की निस्बत ज़्यादा होते हैं। यानी वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिसीव कर रहे होते हैं, ज़्यादा स्टोर कर रहे होते हैं, ज़्यादा सीख रहे होते हैं बनिस्बत एक अडल्ट ब्रेन के। उनका ब्रेन हमसे ज़्यादा फास्ट काम कर रहा होता है। और जब हम उनको एक इंटरनेट की दुनिया में डाल देते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन हर तरह की इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर आ रही है, उनके ब्रेन को विदाउट एनी फिल्टर। जी विदाउट एनी फिल्टर। और वो जब आ रही है और उनका ब्रेन ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने रिटेन करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंने रिजेक्ट करनी है। तो इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं, जैसे कि बच्चों में एंजाइटी के प्रॉब्लम्स हैं। आजकल आपने सुना होगा कि हर बच्चे को तवज्जो के मसले का शिकार हैं बच्चे, कोई काम तवज्जो से नहीं करते। ADHD के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ऑटिज़म डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे बच्चों में। तो ये मसाइल जो हैं ये सब के सब अगर हम देखें तो ये बेसिकली अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया की वजह से ही पैदा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये बात कर दी है कि बच्चों के जो है वो मेंटली मसाइल शुरू हो गए हैं, जिसमें हमारा सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं है, बहुत बड़ा कसूरवार ये भी है। मुझे सर ये बताइए कि हमारे यहाँ पेरेंट्स कितने कसूरवार आप समझते हैं कि हमने बच्चों को किस तरह से घरों में कंट्रोल करना है? हमारे यहाँ जो बच्चा 3-4 माह का है वो खाना नहीं खाता तो उसकी माँ सबसे पहले उसको मोबाइल पे कोई पोएम या कुछ ना कुछ लगा के बिठा देती है कि ये खाना खा ले। जी सिद्रा, आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया। देखें, इसमें टोटल ब्लेम जो है पेरेंट्स को नहीं दिया जा सकता। थोड़ा सा ब्लेम पेरेंट्स पे ज़रूर है कि अगर बच्चा कोई हार्मफुल चीज़ मांगता है तो हम उसको देते नहीं हैं। मसलन अगर छोटा बच्चा गाड़ी मांग रहा है तो हम उसको नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स भी खुद को बिल्कुल लाचार पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि उससे जो बच्चा है उसकी रील्स जो हैं वो उसके मूड के मुताबिक उसको एडजस्ट होती रहती हैं।
وہ ڈیٹا اس کو اتنا اپنے ساتھ ہک اپ کر کے رکھتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی توجہ اس سے ہٹا ہی نہیں پاتا, اور پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں بچے کو سمجھانا کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس میں ان کمپنیز کے لیے ہمیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے چاہیے کہ بچوں کا کنٹینٹ جو ہو وہ کم از کم اس طرح کا ہو, اور پیرنٹس کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوشش کریں سپروائزڈ کنٹینٹ ہو. اس میں ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ WHO کی گائیڈ لائنس ہیں اسکرین ٹائمنگ کے لیے بچوں کے لیے. اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ جو 2 سال سے کم بچے ہیں ان کو کوشش کریں کہ آپ 0 اسکرین ٹائم دیں. اگر ان کو موبائل آپ نے دینا بھی ہے تو صرف اس صورت میں دیں کہ کسی رشتہ دار سے ویڈیو کال کر لیں. اور جو 2 سے 7 سال کے بچے ہیں ان میں 2 گھنٹے سے زیادہ کا اسکرین ٹائم آپ بالکل نہ دیں, اور وہ اسکرین ٹائم بھی آپ اپنے پیرنٹل کنٹرول اور سپرویژن کے اندر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں یا پھر 16-15 سال سے کم عمر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, ذہنی طور پر یہ کتنے ناپختہ ہوتے ہیں؟ مطلب ان کی ابھی پختگی کی عمر نہیں ہے, ان کو جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو صرف دیکھ ہی رہے ہیں. اگر وہ اگریشن نہیں دیکھ رہے, اگر وہ فائٹ نہیں دیکھ رہے, لڑائی جھگڑا نہیں دیکھ رہے, پھر ان کے مزاج میں چڑچڑا پن کیوں ہے؟ پھر ان کے مزاج میں انزائٹی کیوں ہے؟ پھر وہ عدم برداشت کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل آپ نے بات ایک بالکل ٹھیک کی. اس میں ایک چیز تو آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ بچے جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اس سے سجیسٹ ہو جاتے ہیں. مثلا ایک سائیکائٹری کے اندر ایک ٹرم ہے جس کو کنٹیجین افیکٹ کرتے ہیں. مثلا بچے کو اگر آپ کوئی چیز پکڑائیں گے اور وہ دیکھے گا کسی کو اس کو پھینکتے ہوئے تو بچہ اس چیز کو پھینکنے کی کوشش ضرور کرے گا. اب اسی چیز کی طرح کیونکہ وہ سیکھ رہا ہے, نئی نئی چیزیں بالکل سیکھ رہا ہے, اس کے اندر کیوروسٹی ہے, وہ نئی چیزیں ٹرائی کرنا چاہتا ہے. اب اس پہ دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے وہ ہے ڈوپامین. ہمارے برین کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے, جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں جو ہمارے خوشی کا ایلیمنٹ میرا خیال یہ خوشی کو بڑھاتا ہے ڈوپامین, اور یہی چیز جو ہے وہ اس کو ایڈکٹیو بھی بناتا ہے. جیسے کہ جب ہم نشہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈوپامین کی مقدار ریلیز ہوتی ہے جو اس چیز کو ایڈکٹیو بناتا ہے. اب جب بچہ ریل دیکھتا ہے وہ چیز اس کے برین کو انٹرٹین کرتی ہے تو وہ اس کے اندر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, اور جیسے جیسے وہ ریلز بدلتا جاتا ہے تو برین ڈوپامین ریلیز کرنا سٹاپ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ بہت زیادہ ایڈکٹیو پوٹینشیل ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو پیرنٹس والی ہم نے بات کی ہے, دوسرا آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ پورا ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری یہ انزائٹی, یہ صرف ایک بیہیویئر چینج نہیں ہے بلکہ یہ ایک مطلب آپ کا جو ہے جسمانی چینج آتا ہے تو آپ کے رویوں میں چینج آتا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا ہی ہے؟ بالکل, اس میں جسمانی چینج بھی ہے, بیہیویئر بھی چینج ہو جاتا ہے, اور ایون کہ پیرنٹنگ بھی اس میں بہت رول پلے کرتی ہے. جب ہم بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی چونکہ اسی سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی اسکرین ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, تو اس سے بھی بچے تھوڑا سا سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو جو سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ مل رہا ہوتا ہے اس پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ایک ان کی ایج بھی تھوڑی سی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس ایج میں تھوڑا سا ویسے بھی بچے کچھ چیزیں ٹرائی آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سارے فیکٹرز مل کے جو ہیں وہ ایک چیز. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے بچے کارٹونز دیکھتے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کی فیک لائف دیکھتے ہیں, ایلیوژنس میں کتنا جاتے ہیں کہ وہ اسی دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اڑ سکتے ہیں, ہم بھی فلاں کریکٹر بن سکتے ہیں, ہم بھی, ہمارے پاس بھی کوئی سپر پاورز آ سکتی ہیں, حالانکہ دس از ناٹ نارمل اور یہ نیچرل چیزیں نہیں ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جی, اسی طرح آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. جو 2 سے 7 سال کے بچے ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے کہ وہ ان چیزوں کو سوچ سکیں جو ان کی سوچ یا نظر آنکھوں سے پرے ہیں. مثلا وہ وہی سوچیں گے جو ان کے سامنے موجود ہے. اب اگر بچے کو ہم ایسی چیزیں دکھائیں گے تو وہ ظاہری بات ہے ان چیزوں کو سوچے گا, اور اس ایج میں ویسے بھی چونکہ امیجنیٹو تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے تو بچے امیجینیشنز میں بہت زیادہ چیزیں سوچتے ہیں اور انہیں کو ہی اپنی ریالٹی سمجھ لیتے ہیں. آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان پہ پابندی لگ گئی ہے مکمل طور پر کہ, اور جتنے بھی کم عمر بچے تھے ان کے اکاؤنٹس انہوں نے تقریباً 10 لاکھ اکاؤنٹس انہوں نے اڑا دیے ہیں کہ یہ نہیں چلیں گے. سر, ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبرز بنے ہوئے. جی, آپ نے اگین ویری ویلڈ پوائنٹ. سدرا دیکھیں, مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر چیز انکارپوریٹ کر چکی ہے. اب اس میں مکمل بین کی طرف جانے کے لیے ہمیں ڈسکشن پینلز چاہیے جس میں ایکسپرٹس ہوں, بچوں کے پیرنٹس ہوں, بچوں کے بھی گروپس ہوں, اس میں آپ کا میڈیا کا ایک گروپ ہو, لائرز ہوں,
تو ایک فریم ورک بنایا جائے. اب ٹوٹل بین کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ ٹوٹل بین جو ہے اس سے ایجوکیشنز اور دوسری جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی بچوں کی. تو اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں تاکہ بچوں کو ایسا کنٹینٹ دکھایا جائے جس سے ان کے اوپر ہارمفل افیکٹس جو ہیں وہ کم سے کم ہوں اور ان کی لرننگ. سر یہ بچوں کی ہم نے دوستی بنانی ہے بچوں کے ساتھ. اب ہمارے بچوں میں ایگریشن بہت زیادہ آ گیا ہے, ان کو نہ سننے کی تو بالکل عادت نہیں رہی, ایک رویہ بن چکا ہے. بچوں کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے یا پھر ان کو سمجھانا کس طرح سے, ان کا بیہیویئر مینجمنٹ کس طرح سے ہمارے پیرنٹس, ہمارے جو گارڈینس ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیں بچے کی پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے. اب پہلی درسگاہ بچہ چونکہ ایک سائنٹسٹ کے طور پہ آپ دیکھیں, بچہ آپ کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کو. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کیسے چل رہے ہیں, کیسے بول رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں, کیسے پی رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. تو بچہ ان چیزوں سے سجسٹ ہوتا ہے. اب ایک سوشل میڈیا کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ بچے کو بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے, وہ بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. تو اب وہ جب اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ کنفیوزڈ برین کا شکار ہو جاتے ہیں بچے کہ میں کس کو فالو کروں, کس کو فالو نہ کروں. تو اس سے بھی کچھ مسائل بچوں میں پیش آ رہے ہیں رویے کے اور یہ جذبات کے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فلم کا ہیرو جو ہے وہ بہت اگریشن میں ہے یا الٹے کام کرتا ہے تو اس کو داد ملتی ہے, تو بچے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو ابھی یہ نہیں ان کو پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ان کو ابھی ریئل اور فیک کا اندازہ نہیں ہے. جو بھی وہ دیکھ رہے ہیں پردے کے پیچھے انہیں لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر پابندی حل ہے, کس طرح سے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ابھی تک ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے آفیسز تک پاکستان میں موجود نہیں ہیں جو یہاں پر شتر بے مہار سوشل میڈیا پھیلا ہوا ہے اور چل رہا ہے. بالکل آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. اس میں دیکھیں ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت تو بہرحال موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ٹوٹل بین کے لیے جانا تھوڑا سا اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ آج کل وی پی اینز موجود ہیں. بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں یا وہ چیزیں کر سکتے ہیں. اگر ہم ٹوٹل بین کی طرف جائیں گے تو بچے اس کو زیادہ کیوریس ہو کے اس چیزوں میں زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کریں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک پالیسی بنائیں, پیرنٹل کنٹرولز بنائیں, پیرنٹس کی ٹریننگ کریں, واچ ٹائمز بنائیں, اسکولز کے اندر ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام شروع کریں جس میں بچوں کو اسکول میں ہی سکھایا جائے کہ آپ نے انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. اس میں ان کو اس کے چینلز سبسکرائب کر کے دیے جائیں جو ان کے پیرنٹس ہیں, دوسرے مواد جو ہیں وہ اس کو کم کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو پیرنٹس بچوں کو مٹیریل چیزیں, ان کی خواہشات پوری کرنے میں, ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو ٹائم دینا بھول رہے ہیں. کہیں نہ کہیں بچوں کو گیجٹس میں لگایا ہوا ہے, موبائل چیزوں میں لگایا ہوا ہے کہ یہ بس بزی ہیں اپنی لائف میں. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی. سدرا دیکھیں کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی, کسی بھی مسئلے کی جو وجہ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں اب چونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ لائف کے اندر بہت زیادہ بیزی ہو گئے ہیں, تو ہم بچوں کی اس طرح کیئر نہیں کر پاتے. ٹھیک. تو اس میں ہمارا بھی پھر ایک ایزی اسکیپ روٹ ہوتا ہے کہ بچے کو موبائل دے دیں, بچہ تنگ نہ کرے اور ہم اپنا تھوڑا سا کام کر لیں. تو لانگ رن میں یہ چیز بہت ہارمفل ہے بچے کے لیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پیرنٹس کو, ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے لوگوں کو میسج کیا ہے آپ کا؟ میرا میسج لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں یہ ہماری اگلی نسل کا معاملہ سوال ہے. بالکل معاملہ ہے. پاکستان دنیا کے ینگ ترین ممالک کے اندر ہے. ہماری 40% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے. تو انہی لوگوں نے آگے جا کر ہمارا ملک چلانا ہے. اگر یہ ان کے ذہن ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ صحت مند نہیں ہوں گے, تو ہمارا ملک آگے ترقی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے. تو ہمیں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ پالیسیز بنائے, انٹرنیٹ کمپنیز کو چاہیے کہ وہ اس ڈیٹا ریگولیشن میں تھوڑی سی ہیلپ کریں. پینلز ڈسکشن ہونی چاہیے میڈیا کے اوپر, اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے, اسکولز کے اندر پروگرامز ہونے چاہیے. بچوں کو خاص کر ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے, اور ہمارے اپنے کلچرل اپروپریٹ چینلز اور کنٹینٹ کریٹرز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر حیدر جمال ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے یہ بچوں کی ذہنی صحت کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے. اور خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمارے ہاں ینگسٹرز کی تعداد بہت ہے, لیکن بدقسمت ہیں ہم کہ ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو جو ہے وہ شتر بے مہار چھوڑ دیا جاتا ہے. ہم لوگ چیزوں کو ریگولیٹ کرنے میں, اس کے فائدے نقصان جاننے میں کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتے ہیں. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.